बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आपने अजीब अजीब दास्तानें सुनी होंगी, अजीब अजीब केसेस सुने होंगे और बहुत भयानक और ख़तरनाक क्रिमिनल स्टोरीज़ भी सुनी होंगी। ऐसे ऐसे क्राइम मुआशरे में किए जाते हैं कि इंसान सुनता है या देखता है या उससे गुज़रता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हमारी कोशिश यही रही है कि कोई ऐसी अनोखी चीज़ जो हमने पहले कभी ना देखी ना सुनी हो, मुआशरे में नज़र आए, तो उसको ज़रूर उठाया जाए। उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि इस प्रोग्राम में आज जब ये सफ़र आप मेरे साथ तय करेंगे और जो स्टोरी आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ और जो स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पहले तो मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर आपके साथ बच्चे बैठे हुए हैं तो आप मेहरबानी करके उन्हें ये शो ना दिखाएं। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये शो सिर्फ बड़े लोग देखें और ज़्यादातर जो घर के बड़े हैं वो देखें और बच्चों को अवॉइड किया जाए। एक ऐसा शख्स हाल ही में पुलिस कस्टडी में आया है जिसका नाम है मोहम्मद रियाज। सरगोदा का रहने वाला है और 27 साल अपनी उम्र बताता है। जुर्म अपना कबूल कर चुका है। उसका जुर्म इतना घिनौना है कि मुझे उसे कहते हुए भी ना सिर्फ शर्म आ रही है बल्कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोचकर कि कोई इतना गिरा हुआ काम भी कर सकता है। इस शख्स ने 8 साल से कब्रों में से ख़वातीन को, मुर्दा ख़वातीन को तदफीन के बाद निकाल कर और कब्रों में को खोद कर खुद अंदर घुसकर उनके साथ ज़्यादती की है, जिसे ज़िना बिल जबर भी कह सकते हैं। ये कार्रवाई 8 साल से करता रहा है और इसने वो काम किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। हाल ही में 22 साल दफनाई गई एक लड़की के वालिदैन जब सुबह कब्र पे फातिहे के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कब्र खुदी हुई है और कफन खुला हुआ है। उनको कुछ शक हुआ। इस पे वॉच पहले से ही थी क्योंकि पुलिस को इसकी कार्रवाई का पता चल चुका था, लेकिन वो इस इंतज़ार में थे कि ये कोई और कार्रवाई करे और इसे पकड़े। कुछ ऐसा ही हुआ। ये कैसे पकड़ा गया, इसने जुर्म का इतराफ़ कैसे किया, ये क्या क्या काम करता रहा, इस शख्स से आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। इससे सवाल जवाब भी करेंगे और नॉर्थ नाज़िमाबाद की पुलिस टीम जिसने छापा मार के इसको उस इलाके से गिरफ्तार किया, उनसे पूछेंगे कि तफ्तीश के दौरान उन्हें और क्या क्या पता चला। आइए अब आपको लिए चलते हैं पुलिस स्टेशन और बात करते हैं यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स से। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ जिस केस के बारे में मैं ज़िक्र कर रही थी और जैसे मैंने कहा कि ज़िक्र करते हुए मेरे अपने जो गूस पम्प्स हैं और जिसे हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सोच कर कि ये कैसे मुमकिन हुआ। इस पे बात करने के लिए आज यहाँ पे जो टीम भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे तारुफ़ कराना चाहूँगी अब्दुल रशीद ख़ान साहब का, जो कि DSP हैं यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद के थाने में। और इन्हीं की ये जो काविश है और इन्हीं की कोशिश है जिसकी वजह से ये शख्स जो है जो एक इंसानियत से गिरे हुए जुर्म में एक मुलव्विस है, मैं तो यही कहूँगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उस सिलसिले में उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। थैंक यू। रशीद साहब, ज़ाहिर है कि आपको थोड़ा सा आप हिचकिचाएंगे इस बात में, क्योंकि एक शर्म और लिहाज भी होता है इंसान में, और मैं खातून जर्नलिस्ट हूँ और आप एक बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं। मैं तो यही कहूँगी कि
آپ کی زندگی میں کبھی بڑے بڑے کیسز دیکھے ہوں گے, دنیا میں ٹارگٹ کلنگ, ڈکیتیاں, چوریاں, وارداتیں, یہ وہ, کچھ بہت کچھ دیکھا. میں نے بھی شہر کراچی میں بہت کچھ دیکھا. ساری ساری رات ایمبولینسوں کی آوازیں سنی, بوری بند لاشیں دیکھی, آپریشن کور کیے. یہ کیس جب میں نے اس کی جھلک نیوز میں دیکھی تو میں شاک میں چلی گئی. آپ کا کیا تاثر تھا, پہلا تاثر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری سروس کا ٹینیور کافی لمبا ہے, لیکن میں اپنے اس لمبے ٹینیور کو بھی اگر سامنے رکھوں تو اس قسم کا, اس بربریت کا, اس سفاکیت کا میری اپنی لائف کے اندر کوئی کیس نہیں آیا. یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب ہی کیس ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ شخص جس کو آپ نے پکڑا ہے, اس پر الزام کیا ہے, وہ گھنونی واردات کیا ہے, اس کی عمر کیا ہے, یہ کب سے یہ کارروائی کر رہا تھا؟ اس ملزم کا نام ہے محمد ریاض ولد شیر عالم. بیسیکلی یہ بلانگ کرتا ہے سرگودا سے, اور کافی عرصے سے کراچی میں اسی پاپوش قبرستان میں قبروں کے اوپر پانی ڈالنے کا کام کرتا ہے یہ, اور اسی کے عوض یہ ان کے جو لوائقین اور جو متعلقین ہوتے ہیں ان سے یہ اپنی اجرت لیتا ہے. اس کے بعد آج سے قریب 8 سال, جیسا کہ اس کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے اور جس کے شواہد ہمیں مل چکے ہیں, اس کے پیش نظر اس نے 8 سال سے یہ گھنونا کاروبار شروع کیا ہوا تھا کہ یہ جو بھی ڈیڈ باڈی آتی تھی شام کے ٹائم میں تو اس کو پتہ لگ جاتا تھا, کیونکہ محرم نامحرم کا ہوتا ہے لیڈیز کی, خواتین کی تدفین میں کہ جو محرم ہوتے ہیں انہی کو قریب ہونا ہوتا ہے, غیر محرم کو الگ کر دیتے ہیں, پھر اس کو شیلٹر دیا, پردہ دیا جاتا ہے اس کو تدفین کے ٹائم پر. تو یہ اس چیز کو انڈر واچ کرتا تھا کہ یہ, اور اس کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ ڈیڈ باڈی کسی خاتون کی ہے. ان کے پھر یہ جانے کے بعد جیسے اس کے فاتحہ وغیرہ کے لیے وہ جب یہاں سے جاتے تھے تو پھر یہ تھوڑی دیر کے 3 یا 4 گھنٹے کے گیپ کے بعد جیسے شام ڈھلتی تھی اور اندھیرا ہوتا تھا, پھر یہ قبر کا جو بالکل انتہائی پاؤں کی طرف کا جو سلیب ہے اس کو یہ کھدال سے مٹی ہٹا کر اس سلیب کو ہٹاتا تھا. ہٹانے کے بعد پھر یہ اس کے پاس جو سیل ہے, اس کا موبائل ٹیلی فون ہے, اس میں ٹارچ ہے, وہ بھی ہم نے قبضہ پولیس میں لیا ہوا ہے, وہ اس کو یہ آن کر کے قبر میں اترتا تھا. یہ قبر میں اترنے کے بعد پھر یہ کفن کو کھولتا تھا اور لاشوں کی بے حرمتی کرتا تھا. یہ سلسلہ اس کا تقریباً 8 سال سے جاری تھا. یہ قبر کو کھودتا تھا, یہ اندر ڈیڈ باڈیز یعنی کہ خواتین جن کی تدفین ہوئی ہوتی ہے, جو باڈیز ہیں ان کے ساتھ قبر میں یہ ریپ کرتا تھا, ان کی ریپ زیادتی کرتا تھا, بے حرمتی کرتا تھا جس کو آپ کہیں. اور اس طرح یہ اس کو پتہ نہیں کس ٹائپ کی سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ یہ اس گھنونے اس کے اندر یہ ملوث رہا ہے. اب کافی دن سے اس کو یہ انڈر واچ تھا. بیچ میں ایک دفعہ یہ پکڑا بھی جانا تھا لیکن یہ اسکیپ ہو گیا تھا وہاں سے, کیونکہ جیسے پبلک اس کے پیچھے بھاگی ہے تو یہ دیوار کود کر بھاگا. تو برابر میں جو ایک بہت اچھی پوش ایریا ہے ہمارے پاس علامہ اقبال ٹاؤن کا, یہ وہاں گیا تو وہاں سیکیورٹی گارڈ نے باقاعدہ اس پہ فائر بھی کیا تھا. تو یہ یہاں سے نکل کر اپنے آبائی گاؤں چلا گیا. اس کے بعد پھر ایک کافی عرصے کے بعد تقریباً 1.5 ماہ یا 1 ماہ 10 دن کے بعد جیسا کہ ریکارڈ ہے, یہ پھر واپس آیا ہے. آپ لوگوں کو شک کب سے تھا؟ کمپلین کب آئی, پہلی کمپلین کب آئی؟ ہمارے پاس تقریباً ایک کمپلین آئی ہے 2-2.25 ماہ سے. اچھا جی. تو پہلے جو یہ بھاگا تھا کیوں بھاگا تھا؟ پہلے اسی طرح کی واردات کرتا ہوا بھاگ گیا تھا. یہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, پکڑنے کی کوشش کی تھی اس واردات پہ, کیونکہ وہاں پہ جو دوسرے لوگ کام کرتے ہیں قبروں کے اوپر پانی ڈالنے کا یا گورکن وغیرہ جو ہیں, ان کے یہ انڈر واچ تھا. یہ ان کو شک تھا, ان کو یقین تھا, لیکن وہ بس اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے. یہ نکل جاتا تھا یا جس طرح سے بھی اپنی نشانیاں ساری مٹا دیتا تھا, تو وہ لیکن ان کے انڈر واچ تھا یہ. اچھا, ان کو یقین تھا کہ یہاں یہ قبروں میں کچھ غلط کام کر رہا ہے, غلط کام, لیکن ان کو ان کے پاس ایک تو ایویڈنس نہیں ہوگا, جی, دوسرا یہ کہ 100% شور وہ بھی نہیں ہوں گے نا کہ یہ کرتا کیا ہے قبر میں. وہ اس چیز کو ہو بھی سکتا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں, ان کے بھی جذبات ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کلیئر کرنے میں تھوڑا ہچکچاتے ہوں. مطلب کون سوچ سکتا ہے کہ یہ کیا ہو؟ چوری کرنا, کفن چور تو سنا تھا, باڈیز نکال کے لوگ چوری کر لیتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ چیزیں تو سنی تھی. یہ تو سنی ہے کہ کفن چوری کرنا یا دوسرے وہ جو پنجرے وغیرہ انسان کا ڈھانچہ لے جاتے ہیں, یہ تک سنا تھا. لیکن اس ٹائپ کی جو واردات ہے, یہ سفاکیت, میرا تو خیال ہے کسی نے بھی اس سے پہلے یہ
نہیں محسوس کیا ہوگا کہ ایسا بھی انسان گر سکتا ہے اور انسان ایسی حرکت بھی مردوں کے ساتھ کر سکتا ہے. یہ پاگل ہے؟ نہیں، بالکل کوائٹ وہ نارمل ہے. اچھا. واپس جب آیا تو پھر ہمارے پولیس کے پاس ان کی انفارمیشن پہنچ چکی تھی. ہم نے اس کو انڈر واچ رکھا ہوا تھا. اسپیشلی میں نے اپنے ایس ایچ او کو ڈپیوٹ کیا کہ یار یہ تو اتنا گھنونا کام ہے کہ کم از کم اس میں تو آپ کو سارے کام چھوڑ کے اس کے پیچھے لگنا چاہیے. چودھری سعید صاحب اور ایس ایچ او عاصم صدیقی صاحب. ٹھیک. پھر انہوں نے اس کے پیچھے اپنے پلین کلاتھ والے بندے لگائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ جرم تو کوئی بھی دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جو بچ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا کہ یہ قبر میں اترا اور اترنے کے بعد یہ اس کو کچھ محسوس ہوا تو اس میں پھر جب یہ بھاگا لوگ اس کے پیچھے بھاگے. ایس ایچ او وہاں پر اسنیپ چیکنگ پہ موجود تھا, اس نے اس کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد جس وقت یہ اس کو انٹروگیٹ کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ اتنی پبلک وہاں سے پیچھے اس کو مارنے کے لیے آئی کہ اگر یہ اس کو سیف کسٹڈی نہ دیتے تو میرا خیال میں شاید وہ اس کو وہاں پہ پبلک اس کے ٹکڑے کر دیتی. پبلک کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیا کارروائی ڈالتا ہے, کیونکہ کچھ اس میں کچھ لوگ تھے جن کو پتا تھا. جب تفتیش آپ لوگوں نے شروع کی تو کیا ری ایکشن تھا اس کا, کیا بول رہا تھا؟ تھوڑی دیر تو یہ اپنے ایپ کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہمارا ایک حکمت عملی کا طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو کبھی نارمل کر کے بالکل اس کو تسلی دے کر کے جو آپ نے گناہ کیا ہے اس کا اظہار کرو, ورنہ چھپا تو نہیں سکو گے اس بات کو. نہیں, پہلے کیا کہتا تھا؟ میں نے نہیں کیا. پہلے تو کہنے لگا جی پتہ نہیں جی مجھے, یعنی عجیب سے مختلف بیانات دیتا رہا جس سے ہمارا شک جو وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا. اچھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے جب اس سے معلومات کی تو پھر اس کے بعد بالکل نارمل وے میں اس نے بغیر کسی اس کے, اور تقریباً اس نے 48 کے قریب ڈیڈ باڈیز کے ساتھ یہ جرم کرنے کا اس نے اعتراف کیا ہے. 48 کے ساتھ, جبکہ میرا اپنا یہ آئیڈیا ہے کہ اس سے بھی کہیں گنا زیادہ ہوا ہوگا. اچھا, شروع میں جب پہلے میں اور آپ بات کر رہے تھے آف دی ایئر, جب میں آپ سے اس واقعے کے حوالے سے پوچھ رہی تھی, آپ نے بتایا اس کا کوئی دوست ہوتا تھا وزیرہ نام کا. وزیرہ تھا وہ, اس کا ہمارے اس میں قانون میں کو اکیوزڈ کہلائے گا اس کے ساتھ, لیکن وہ اس وقت اس کا فوت ہو چکا ہے اور وہ ہیروئن کا عادی تھا, ایڈکٹ تھا وہ. تو اس نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی یہی کام کرتا تھا؟ اس نے اس کا نام, بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی ڈیڈ باڈی کے ساتھ پہلے وزیرے نے پھر اس نے, اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ پہلے اس نے پھر وزیرے نے. یہ ہوا ہے. اس کی فیملی ہے؟ فیملی ہے اس کی 2-3 بہنیں ہیں, بھائی ہیں اس کے 2-4, اور والدہ اس کی فوت ہو چکی ہے. فیملی کا کیا ری ایکشن؟ کوئی انہوں نے اس قسم کا کوئی ری ایکٹ نہیں کیا. بس وہ بھی میرا تو خیال میں نے جو ان کے ایک چہرے پہ نظر پڑی تھی, افسردائی ہیں سارے کے سارے. اصل جو شک شروع ہوا وہ وہاں سے ہوا جو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک 22 سال کی لڑکی کی تدفین ہوئی اور اس کے والدین صبح فاتحہ کے لیے آ گئے. جب انہوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے بعد یہ آہستہ یہ جو اس کا ایکٹ ہے یہ سرایت کرنے لگا لوگوں میں. اور ان والدین نے آپ سے پولیس سے کانٹیکٹ کیا؟ والدین نے کسی سے ذکر کیا کہ عجیب سا ماجرا دیکھا ہے کہ ہم صبح گئے تو ایک سلیب ہٹا ہوا تھا اور کچھ ناقابل برداشت سے کچھ ہم نے باڈی کو ایسا دیکھا ہے اس میں, یعنی کہ کفن ہٹا ہوا دیکھا انہوں نے, تو ظاہر ہے ان کو شک ہو گیا. اس کے بعد جی. اچھا, گورکن سے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تم سارا وقت یہاں ہوتے ہو, تمہیں نظر بھی تھا, شک بھی تھا, یہ بھی تھا, وہ بھی تھا, یہ 8 سال سے ایسی کارروائی ڈالتا رہا ہے, تو مطلب ہے پانی بھی ڈالتا ہے قبروں پہ, تو کبھی تم نے پوچھا ہے اس سے, کبھی تمہیں شک نہیں ہوا کہ تم تو گورکن ہو, قبریں جب مضبوط کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ جی قبر ہٹی ہوئی ہے, سلیب ہٹا ہوا ہے, کیسے مطلب ہے؟ ان کے علم میں بات ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ڈسکلوز نہ کی ہو, یا اپنی کمیونٹی کے اندر انہوں نے اس بات کو زیادہ وہ کیا, پولیس تک یہ انفارمیشن انہوں نے نہیں پہنچائی. آپ سمجھتے ہیں وہ تو اس میں ملوث نہیں ہو سکتے؟ نہیں, وہ نہیں ہو سکتے, وہ یہاں کے بہت پرانے ہیں. ان ڈیڈ باڈیز کو انہوں نے باقاعدہ اس کو پھر دوبارہ اس کو کور دیا ہے, ڈیڈ باڈی کو. اس کو یا ہر ڈیڈ باڈی کو؟ جو 1 یا 2 ڈیڈ باڈی جس کو وہ کور کر سکتے تھے, فوراً دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کو باقاعدہ پردہ کر دیا, سلیب. اچھا, ویسے عموماً یہ کارروائی کرنے کے بعد پھر کور خود کر دیتا تھا ڈیڈ باڈیز؟ ہاں جی, مٹی ڈال دیتا ہوگا نا تاکہ شک نہ ہو. رکھتا تھا یہ, لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ یا تو وہاں سے ایک دم نکل کے بھاگا ہے, یا اس کو شک ہو گیا کہ شاید پبلک آ رہی ہے, تو اس میں یہ نہیں کر سکا, اور اسی طرح سے پھر پولیس کو یقین ہوا کہ یہ. میڈیکل ایگزام آپ نے کروایا ہے اس کا؟ جی ہاں, اس کی جو جتنی لیگل فارمیلٹی ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, کچھ ہو چکی ہیں. اچھا.